बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर ये है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो 2025 में लगने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज खबर आती है कि इमरान खान का जो है वो 180 मिलियन पाउंड्स सज़ा मुअत्तली का जो केस है वो फिक्स हो गया है 10 मई को, यानी 10 मई को उस पर समाअत होगी। इससे पहले आज ज़मानत हुई एजाज चौधरी जो सेनेटर हैं, उनकी ज़मानत हुई। अभी तक ये इतला तो नहीं आई कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको ज़मानत दे दी थी। तो जितने भी तबसरा निगार हैं वो इस पे मुख्तलिफ तबसरा कर रहे हैं कि क्या जो इमरान खान ने कहा था कि मेरी रिहाई से पहले वो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए, क्या बात उस तरफ जा रही है? यानी ये मुख्तलिफ इस पे जो है वो तबसरे हो रहे हैं। फिर इमरान खान का केस फिक्स होना, अब ये तो 10 मई को ही पता चलेगा कि वो मुलतवी कर देते हैं या तारीख लंबी डाल देते हैं। पहले दिन तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। बहरहाल ये एक जो है वो आई है, यानी इम्प्रूवमेंट आप कह लें या तब्दीली कह लें, बहरहाल ये आई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी ईरान से जो है वो तेल लेगा, यानी पेट्रोल और डीजल जो भी लेगा, इंपोर्ट करेगा, तो वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आएगा। उधर अमरीका जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है ईरान के साथ ओमान में। उधर जो है ना इस किस्म के इक़दामात समझ नहीं आती कि वो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करना चाहते या इज़राइल का दबाव है। बहरहाल ये उन्होंने ऐलान किया है। जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में, उन्होंने न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू का लुबे लुबाब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो इस वक्त वो शहनशाह जो है ना वो आलम हैं, वो दुनिया के शहनशाह हैं, वो दुनिया के बादशाह हैं। तो उन पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है उसको कम कराने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। वैसे भी अमेरिकन टीम जो है वो अब कूद पड़ी है, यानी जेडी वैंस हैं, इसके अलावा मार्को रूबियो हैं। इन्होंने जो है वो टेलीफोन्स जो है वो किए हैं पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। बहरहाल ये पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमरीकी सदर से दरख्वास्त की है। उसके बाद जो अगली खबर है कि भारत में मुसलमानों पर हमले हुए हैं और काफ़ी हमले हुए हैं, यानी इनमें सैकड़ों जो है वो दुकानों को और घरों को वो नुकसान पहुंचा है। बल्कि जो है वो फुटेजेस आ रही थी कि कई मुसलमानों की दुकानों को जो है वो आग लगा दी गई है और घरों को भी मस्मार करने की कोशिश की गई है। फिर ज़ाहिर है मीडिया जो माहौल बना रहा है, मीडिया जो नफ़रत के बीज बो रहा है, तो फिर अवाम मुश्तिल हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि लंदन में सिख कम्युनिटी ने वो बड़ा मुजाहरा किया है और उनका जो नारा था वो नारा ये था कि बन के रहेगा खालिस्तान, यानी वो मुजाहरा भी काफ़ी तगड़ा था। और उन्होंने वहाँ पे तकरीरों में कहा कि 1 लाख से ज़्यादा जो सिख नौजवान हैं उनको इंदिरा गांधी की एमरजेंसी से लेकर अब तक वो कत्ल किया जा चुका है। इसके अलावा जो है वो अमेरिका में सिख रहनुमा निशाना बनाए गए, इसके अलावा कनाडा में सिख रहनुमा निशाना बनाए गए। ये वहाँ पे मुजाहिरीन ने तकरीरें की और एक तगड़ा मुजाहरा किया। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर है जो विल्सन का बिल, यानी ये जो विल्सन ने जो है ना वो बिल एक तैयार किया था पाकिस्तान डेमोक्रेसी के नाम से कि जी जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात पर पाबंदी थी कि वो अमेरिका में जो है वो फ़ौजी शख्सियात भी थी, सिविल भी थी, कि उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उनके असासे मुंजमद किए जाएँ। तो वो बिल जो है वो इस्लामाबाद में भी यानी पाकिस्तान में भी
کافی جو ہے نا وہ تشویش سے اس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اب خبر آئی ہے کہ جو انڈین لابی ہے اور بڑی مضبوط ہے، یعنی دنیا کی سب سے مضبوط لابی جو ہے امریکہ میں وہ انڈین ہے. اب تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو جے ڈی وینس ہیں ان کی گھر والی، جو نیب صدر ہیں ان کی گھر والی انڈین ہے، تو یعنی تگڑی لابی ہے. اب جو ولسن کے بل کی وہ بھی حمایت کر رہے ہیں کہ جی فوجی شخصیات پہ پابندی ہو اور سیاستدانوں پہ پابندی ہو. تو یہ ایک نئی پریشانی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جو ولسن یعنی ریپبلکن ہیں اور ان کے ساتھ ڈیموکریٹ بھی ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ بل وہ پیش ہونے جا رہا ہے. اس میں کچھ ابھی عرصہ باقی ہے، تو انڈین لابی بھی اس کے پیچھے آ گئی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اور یہ بڑی حیران کن خبر ہے، کہ افغانستان سے آئے ہوئے 150 ٹرکوں کو واگا بارڈر کا راستہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ جو ہے نا وہ تجارت کی غرض سے ان ٹرکوں میں ظاہر ہے کوئی فروٹ وغیرہ ہی ہوگا یا کوئی اور چیزیں ہوں گی. بہرحال یہ ادھر سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے. آج جو سوئس ایئر لائنز ہے اس نے اپنے طور پہ، ویسے بھی سوئٹزرلینڈ آپ کو پتہ ہے کتنا پرامن ملک ہے، انہوں نے پاکستان کی جو فضائی حدود ہیں ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور خود بخود ان کو کسی نے نہیں کہا. لیکن وہ اتنے آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ غیر جانبدار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے نا وہ استعمال کرنا بند کر دی ہے. تو 150 ٹرک جو ہے وہ واگا بارڈر سے وہ انڈیا کی طرف گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس میں خان یونس، یہ فلسطین کا جو ہے نا وہ علاقہ ہے، یہاں پہ اتنا شدید حملہ ہوا ہے کہ ایک تو وہاں پہ 29 افراد یہ شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں نا، یعنی بچوں کے اور خواتین کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ اس طرح فضا میں بکھرے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ جس طرح وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوں، یا وہ جو ہمارے ہاں اگر جو ہے نا آندھی آئے تو جو شاپر اڑتے ہیں اس طرح. میرے پاس ویڈیوز ہیں لیکن ظاہر ہے کمیونٹی گائیڈ لائن ہے، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. اس طرح چیتھڑے جو ہے وہ اڑے ہیں. بہرحال وہ چیتھڑے کوئی اب سے نہیں اڑ رہے، وہ کب سے اڑ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اب جو ہے نا، کیونکہ بنجمن نیتن یاہو نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ ہر جنگ کا ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے، اور ہمارا اعلیٰ مقصد ہے دشمن کی مکمل جو ہے نا وہ شکست اور دشمن کی مکمل صفائی، اور پھر پوری دنیا کی ان کو حمایت حاصل ہے. سیدھی بات ہے، چاہے وہ اسلامی دنیا ہو، چاہے جو ہے نا وہ مغربی دنیا ہو، کوئی ایک آواز کبھی کوئی بول دیتا ہے، کوئی مخالفت کر دیتا ہے کرسٹینا رونالڈو کی طرح. ورنہ مجموعی طور پہ چاہے وہ عرب ممالک ہیں، چاہے وہ دوسرے اسلامی ممالک ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. آج کے ویلاگ میں ہم ایک انٹرویو ڈسکس کریں گے، یعنی یہ بہت ہی زبردست آدمی ہے مارکنڈے، آپ نے نام سنا ہوگا مارکنڈے کاجو. یہ پہلے جو ہے نا چیف جسٹس تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے، اس کے بعد یہ چیف جسٹس تھے مدراس یعنی چنئی ہائی کورٹ کے، پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. یعنی بھارت میں اگر کوئی متوازن بندہ ہے، بھارت میں اگر کوئی انصاف پسند بندہ ہے، یا آپ کہیں کہ انسانی حقوق کا خیال کرنے والا بندہ ہے، تو یہ مارکنڈے کاجو ہیں. بہت زبردست پرسنالٹی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اور بے دھڑک بولتے ہیں، بغیر ڈرے بولتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا وہ ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے انٹرویو میں اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تو پاکستان سے باہر لوگ کیا سوچتے ہیں. انہوں نے سمپل سی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ان تمام حالات میں پاکستان کو کیا مشورہ دیں گے، تو مارکنڈے کاجو نے کہا کہ میرا صرف ایک مشورہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے فوراً باہر نکالیں اور عمران خان سے رہنمائی لیں. پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان کی آواز ہے، جو عمران خان کا کرزما ہے، جو عمران خان کی پرسنالٹی ہے، تو وہ دنیا کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور دنیا ان کی بات سنتی ہے، دنیا ان کا موقف سننا پسند کرتی ہے، دنیا ان کا موقف سننا چاہتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے ایک سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، مارکنڈے کاجو کو. وہ یہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں.
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو میسو سپورٹ حاصل ہے جو نظر آتی ہے، یعنی لوگوں کی جو میسو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر کسی نے 8 فروری دیکھا، خالی ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو ووٹ ڈالے، ہماری قوم نے تو ووٹ ڈالے، لیکن سب نے دیکھا اور سب کو ایکچوئل صورتحال کا بھی پتہ ہے کہ جی ووٹ پڑا کس کو اور ووٹ نکلا کس کا، یہ اور پھر ایسے بندے جو اخبارات میں لکھتے ہیں، جو میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں، جو ہے نا وہ میڈیا پہ آتے ہیں بولتے ہیں، ان کو ساری باتوں کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، اگر ملک کی رہنمائی کرنی ہے اور صحیح رہنمائی کرنی ہے، پھر انہوں نے ایک اور پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو فیصلہ کریں گے تو وہ عوام کو سامنے رکھ کے کریں گے، وہ عوامی مفاد کے مطابق کریں گے۔ پھر اگلی بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کہی کہ عمران خان اگر فیصلہ کرتے ہیں، عمران خان کچھ بھی بارگین کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں، تو لوگ ان کی جو ہے نا وہ کوئی معاہدہ ہو گیا یا آپ کہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ مذاکرات ہو گئے تو ان کو لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی، تو عمران خان کو فوری طور پہ باہر نکالا جائے اور عمران خان سے رہنمائی لی جائے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈین سپریم کورٹ کا ایک جسٹس ہے اور ہائی کورٹ کا سابق چیف جسٹس ہے، وہ اتنا ادراک کر رہا ہے، اس سے اتنا پتہ ہے کہ جی عمران خان کی جو ہے نا وہ پاکستان میں کیا پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے نا وہ عمران خان پہ آئیں، یعنی عمران خان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں مارکنڈے کاجو کی جو ہے نا وہ زبان میں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عمران خان سے سب سے بڑا گلہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے انضمام الحق کو ایک دفعہ دیکھا تھا، یعنی کھیلتے ہوئے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ تم ورلڈ کپ کھیلنے جاؤ گے 92، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے دیکھا 92 کے سیمی فائنل اور فائنل میں کیا کیا انضمام نے، دوبارہ دیکھ لیں، وسیم اکرم ہو گئے، وقار یونس ہو گئے، یعنی آپ یہاں تک دیکھیں کہ جو ماجد خان تھے نا، ماجد خان وہ عمران خان کے فرسٹ کزن تھے، فرسٹ کزن، لیکن عمران خان کو اختلاف یہ تھا کہ اب ماجد خان کو گھر جانا چاہیے، وہ آؤٹ آف فارم ہیں اور تھوڑے سے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، حالانکہ لوگوں نے اس وقت تنقید بھی کی کیونکہ ماجد خان بہت زبردست بیٹسمین تھے۔ بہرحال عمران خان نے ماجد خان کو ڈراپ کر دیا، نئی ٹیم بنا لی، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی غضب کی نظر رکھتے تھے، یعنی آپ خود دیکھ لیں نا، وسیم اکرم کو دیکھ لیں، وقار یونس کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ انضمام الحق کو دیکھ لیں، یعنی جس کو پک کیا انہوں نے، جس کو وہ انہوں نے، یعنی ان کا انتخاب ٹھیک ثابت ہوا۔ اب ان سے گلہ کیا ہے؟ یعنی وہ اتنی اچھی ٹیم بناتے، اتنی اچھی، یعنی وہ ورلڈ کپ کے 92 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی 1 ڈاؤن خود آئے تھے، آپ چیک کر لیں، حالانکہ کہاں ایک فاسٹ بولر، اور 1 ڈاؤن آپ جانتے ہیں کہ 1 ڈاؤن دنیا کی سب سے امپورٹنٹ بیٹنگ پوزیشن ہے، 1 ڈاؤن، وہ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف 1 ڈاؤن خود آئے۔ اس کے بعد فائنل میں، سیمی فائنل میں تنقید ہوئی کیونکہ انہوں نے گیندیں زیادہ کھیل دی تھیں، رنز کم تھے، لیکن فائنل جب ہوا 87,000 لوگ بیٹھا تھا میلبرن میں، وہاں بھی وہ 1 ڈاؤن آئے، یعنی آپ فیصلہ دیکھیں، قوت فیصلہ دیکھیں، اور وہاں بھی 1 ڈاؤن آئے، اور سب سے بڑی اننگز کھیلی انہوں نے فائنل میں 70 یا 72 رن کی، اور پورے فائنل میں ایک چھکا لگا، اتنا بڑا گراؤنڈ تھا، اب تو گراؤنڈ چھوٹے ہو گئے نا، اتنا بڑا گراؤنڈ تھا کہ پورے فائنل میں ایک چھکا لگا، وہ عمران خان نے رچرڈ النگورتھ کو مارا تھا، جو آج کل امپائر ہے، رچرڈ النگورتھ، یہ سپنر تھا انگلینڈ کو اس وقت، عمران نے اس کو سیدھا چھکا مارا تھا، پورے فائنل میں ایک چھکا لگا تھا۔ اب یہ باتیں ہو گئی ساری، گلہ کیا ہے؟ یعنی وہ ٹیمیں منتخب کرنا۔ پھر ہم آتے ہیں، اب چلیں کرکٹ پیچھے اچھا آپ دیکھیں شوکت خانم کی ٹیم، شوکت خانم کی جو ٹیم ہے نا، اس کو شروع سے فیصل سلطان جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی شوکت خانم ہسپتال کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ شکایت نہیں ہے، فنڈز بھی آ رہے ہیں، علاج بھی ہو رہا ہے، ہسپتال بھی بن رہے ہیں، پشاور بن گیا، کراچی بن گیا، سو وہ ٹیم زبردست۔ یہ جو سیاسی ٹیم تھی نا، یہاں پہ عمران خان سے گلہ ہے،
یعنی سیاسی ٹیم بالکل کچرا، بالکل. اب 1-2 یعنی ایکسیپشنز ہیں، یعنی آپ کہیں کہ جی 100 کے 100 نہیں، 100 میں سے کوئی 3-4 ہیں. ورنہ آپ سیاسی ٹیم پہلے دیکھ لیں، جہانگیر ترین، علیم خان، اسد عمر، وہ علی زیدی، پہلی ٹیم دیکھ لیں. پھر اس کے بعد دوسری ٹیم دیکھ لیں، یعنی ایک دور تھا اقتدار والا، وہ ٹیم دیکھ لیں. پھر اقتدار کے بعد والی ٹیم دیکھ لیں، گنڈا پور کو دیکھ لیں، بیرسٹر گوہر کو دیکھ لیں، شیر افضل مروت کو دیکھ لیں، علی محمد خان کو دیکھ لیں. اب پوری ٹیم جو ہے نا وہ دیکھ لیں. تو عمران خان سے جو گلہ ہے نا وہ ہے سیاسی ٹیم کا. یعنی وہ جو عمران خان کا جو تھا، یعنی جوہر تھا، یا عمران خان کی جو خوبی تھی کرکٹ میں، شوکت خانہ میں، نمل یونیورسٹی میں، ٹیم سلیکشن میں، کون سا بندہ کہاں کھیلے گا، کس کو کب گیند دینی ہے، کس کو کب بیٹنگ دینی ہے. لارڈز میں جو ہے نا، ایک اور میں آپ کو واقعہ سنوں، میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. لارڈز میں جو ہے نا وہ 20 اوور میں ہمیں میرا خیال ہے 88 رن چاہیے تھے، 88 رن ٹیسٹ جیتنے کے لیے. ٹیسٹ جیتنے کے لیے یہ بھی آپ یوٹیوب پہ نکال سکتے ہیں. محسن خان کے ساتھ مدثر نظر جو ہے نا اوپنر ہوتے تھے. مدثر نظر گاں کی گاں تھی، وہ 20 بالوں پہ 1 رن بناتا تھا. وہاں پہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ وہاں پہ محسن خان کے ساتھ چوتھے نمبر کے میاں داد اوپننگ کرنے آئے. میاں داد، ہم نے جو ہی دیکھا نا محسن اور میاں داد کو پویلین سے نکلتے، ہم سکول کالج میں تھے، ہم نے کہا پاکستان جیت جائے گا. ہم اسی بات پہ پریشان تھے کہ مدثر آیا تو مدثر تو میچ ڈبو دے گا. ہمیں اس بات کا پتہ تھا، عمران کو نہیں پتہ تھا. عمران کو بھی پتہ تھا کہ مدثر تو گواہ ہیں. محسن اور میاں داد نے میرے خیال 18واں اوور تھا یا 19واں اوور تھا، سکور پورا کر لیا اور پاکستان نے لارڈز میں انگلینڈ کو 10 وکٹوں سے ہرایا. وہ میچ کبھی میری فرمائش پہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں. یہ لگڑ انگلینڈ نہیں، وہ ڈیوڈ گاور والی انگلینڈ، گریم گوچ والی انگلینڈ، آئن بوتھم والی انگلینڈ، وہ انگلینڈ 10 وکٹوں سے. وہاں اوپنر کس کو بھیجا؟ میاں داد کو، محسن کے ساتھ. اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، وہ دیکھیں، شوکت خانم کی ٹیم دیکھیں، کرکٹ کی ٹیم دیکھیں. یہاں پہ 26 سال 27 سال بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں. عمران خان کی ماں، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ماں کہتی تھی کہ اسے بندوں کی پہچان نہیں ہے، یہ ہر کسی پہ اعتبار کر لیتا ہے، یہ رول جائے گا. یہ عمران کے الفاظ ہیں، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. میرے ٹک ٹاک پہ بھی پڑا ہے یہ کلپ، اور دیکھیں آپ، ہر کوئی موجنگ کر رہا ہے. وہ شوکت خانم کا بیٹا ہے اور شوکت خانم کی بیٹیاں دھوپ میں آپ کے سامنے، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو یہاں پہ گلہ ہے خان صاحب کے ساتھ. اب جیل جو ہے نا وہ درسگاہ بھی ہے، وہاں ٹھہراؤ آیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، خان صاحب نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، تنہائی میں وقت گزارا ہوگا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان بہتر کریں گے. باہر آ کر انہیں پتہ سارا ہے، اب انہیں پتہ ہے سارا کہ یہ فیصل چودھری کو کالیے کو کون بھیجتا ہے، اب ان کو سارا پتہ ہے. تو یہ گلہ ہے عمران خان سے. اگر آپ کو ہے تو آپ نے کومنٹس میں کرنا ہے. انڈیا شیر ہو گیا ہے، یعنی گیدڑ سے شیر ہو گیا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ جو ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا اینالائز کریں نا، یہ 3 سال ہیں. ایک جو ہے نا وہ لگڑوں والا سال تھا، جو ہے نا نگران. پاکستان کی تاریخ میں 1 سال نگران حکومت کبھی نہیں رہی. کاکڑ کون تھا؟ محسن نقوی کون تھا؟ آپ کو نام یاد ہے؟ KPK کا وزیر اعلیٰ کون تھا نگران سال؟ آپ کو یاد ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ کون تھا؟ آپ کو یاد ہے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون تھا؟ محسن نقوی کا اس لیے یاد ہے کہ محسن نقوی بچر آف پنجاب تھا. محسن نقوی کسائی تھا پنجاب کا، ظالم، شمر، حالانکہ ساتھ نقوی لکھتا ہے، یزید، اس لیے اس کا نام یاد ہے. پھر سال آ گیا PDM کا، سیاسی طوائفیں سارے مل کے پڑ گئے. پھر یہ سال، ان 3 سالوں نے پاکستان کو کہیں کا نہیں رکھا. 3 سالوں نے، اور بھارت شیر بن گیا. ذرا سوچئے گا، غریب تو ہم تھے ہی، لیکن یہ جو کشکول ہے نا، ان 3 سالوں میں جتنی اس کشکول کی ہم نے
مارکیٹنگ کی ہے اور دکھایا ہے کچھ کو لوگوں کو، جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا ان 3 سالوں میں۔ ایک تو پہلگام ہو گیا نا، پہلگام، دوسرے یہ 3 سال ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا غلط، جو کہ میرا موقف ہے کہ ہوگا، تو یہ 3 سال بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی آپ مجھے اٹھائیں نہ، مجھے کوئی ووٹ دے، الیکشن میں مجھے 100 ووٹ پڑے اور مجھے آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں، اربوں کا خزانہ، آپ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، مجھے ووٹ بھی نہیں پڑے، کیا پھر میں کیا کروں گا؟ یہی حال ہو رہا ہے۔ 1 سال نگران، لگڑ، بالکل لگڑ، دوسرا سال پی ڈی ایم، لگڑ، بالکل لگڑ، سارے گدھ مل کے پڑ گئے، تیسرا سال فارم 47، لگڑ۔ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، خود بھی، اور اس کی سزا ملنے کا وقت میرا خیال ہے آیا چاہتا ہے۔ پھر صحافت ہم تو برے ہیں، یعنی جو ہمارے اساتذہ ہیں، عمران ریاض برا ہے، صابر شاکر برا ہے، صدیق جان برا ہے، سمیع ابراہیم برا ہے، ڈاکٹر معید برا ہے، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ منصور علی خان اچھا ہے، غریدہ فاروقی اچھی ہے، آسان راستہ، مالش پالش، 5 کنال کے گھر سرکاری حاجن کے، غریدہ فاروقی کے، کدھر سے؟ بس آپ حکمرانوں کے نیچے لگ جائیں، آپ سچ کو سچ نہ کہیں، یعنی سمپل سی بات ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے نا، وہ امام علی مقام، وہ بیعت کر لیتے، یزید کی بیعت کر لیتے، ہم فرض کرتے ہیں، تو وہ تو شہزادے تھے، پرنس تھے، پیدائشی شہزادے تھے، جنت کے شہزادے تو وہ ہیں، محشر میں بھی ہوں گے، لیکن وہ تو پیدائشی شہزادے نہیں تھے۔ ابو طالب کا پوتا ہونا، علی کا علیہ السلام کا بیٹا ہونا، تو تو شہزادے تھے، بیعت کر لیتے۔ وہ یزید کو کہتے کہ جی وہ ایک بیریہ ٹاؤن بنوا دے، یہ ایک ڈی ایچ اے بنوا دو بس، اور اتنا منتھلی جو ہے نا وہ وظیفہ لگا، نہیں لگتا، یہ سارے وہی ہیں، یہ سارے، ورنہ میڈیا کون دیکھتا ہے؟ اشتہاروں کے لیے یہ سارے، نہ کوئی محنت کرتا ہے، نہ کوئی تکلیف کرتا ہے، نہ کوئی حق کی بات کرتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تعریفیں وہ سنیں کہ منصور علی خان کو مکھیہ منتری دل بھیجتی ہے، شہباز گل نے انکشاف کیا تھا کہ وہ دل بھیجتی ہے منصور علی خان کو۔ اب ہمیں تو وہ دل بھیجنے سے رہے، ہمیں تو سوٹے بھیجیں گے، ڈانگا بھیجیں گے، یا سوٹیاں بھیجیں گے، یا وزن بھیجیں گے، منصور علی خان کو دل بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹوٹل جو سوشل فیبرک ہے نا، آج میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے، خبروں سے ہٹ کے، وی لاگ، گپ شپ کے انداز میں، آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو ٹوٹل سوشل فیبرک تباہ ہو گیا ہے، ٹوٹل، جس طرح میں نے کہا سیاست، صحافت، وکالت دیکھ، عدالت، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو صدر ہے، جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو عمران کا حامی تھا، ووٹ لے لیے، صدر بن گیا، پھر آدم نذیر تارڑ کے ساتھ مل گیا، ایک پلاٹ لگا اس کو، یا 2 پلاٹ لگے ہوں گے، یا کروڑ لگا ہو، کتنے لگے ہوں گے، پھر گیا وہ ووٹ لے لیے۔ صحافت، عدالت، سیاست، معاشرہ، پولیس، امن و امان، ریپ، ان 3 سالوں کی کہانی ابھی بھی جاری ہے۔ اگر کسی نے لکھی نا اوریجنل، عرش شریف، ذل شاہ کی تصویر میرے سامنے آتی ہے نا، جو اس کی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محاورتاً میں نہیں کہہ رہا کہ یار جنہوں نے اس کو مارا، یعنی ہم تو گناہ گار ہیں نا، ہم تو روزانہ گناہ کرتے ہیں، غلیظ ہیں۔ آپ نے بھل شاہ کو، کیا نام تھا، ذل شاہ کو دیکھا ہوگا، سائن، جس نے اس پہ تشدد کیا ہوگا اور جس نے اس کو مارا ہوگا اور مار کے پھینک دیا ہوگا سڑک پہ۔ ان 3 سالوں کی سٹوری اگر کبھی سامنے آئی نا،
3 سالوں کی. میں کہتا ہوں اب تاتاریوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہ دور اور تھا، نہ شعور تھا، نہ کتابیں تھیں، نہ میڈیا تھا، وہ تو سارا کچھ کرتے تھے. 21ویں صدی میں یہ کچھ کیا گیا کسی ملک کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، اور بغیر قصور کے کہ عمران کے حامی ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.